अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत टुनाइट के साथ मैं हूं सलीम। देखने वाले तमाम नाजरीन को चांद रात मुबारक। आज का हमारा एजेंडा है ईद की तैयारियां, बाज़ारों में रश, वाइट हाउस, ट्रंप की इफ्तारी, पाकिस्तानी सफ़ीर की शिरकत, पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। रिजवान रजी, अमीन हफीज़ और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे आप दोनों बताएं कि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं कि आज आप पैनलिस्ट हैं मेरे, या आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं चांद रात वाले दिन आप लोगों का यहाँ साथ दे रही हूँ। आपने जो कुर्बानी दी है ना, वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी कि कोई भी खातून जो है वो चांद रात की अपनी शॉपिंग कुर्बान करके प्रोग्राम की एंकरिंग के लिए आ जाए, वो भी लाइव। यानी कि बेटियों का अंदाज होता है ना, बनना संवरना उनका राइट होता है। और चांद रात पे मेहंदी लगवाना, चूड़ियां पहनना, जो अभी तक नहीं लगाई है, अभी तक ज़ाहिर है पहले हमने जो वही तो रजी बता रहे हैं कि यही कुर्बानी आपने दी है। और आज तो माशाल्लाह ऑलरेडी सुबह इनकी मसरूफियत थी, उसके बावजूद फिर दोबारा चांद रात पे और ईद की पेशगी मुबारक के साथ हम सारे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह वेलकम जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अभी चूड़ियां भी नहीं, मेरे ख्याल अभी बाजार तो सारी रात खुले रहेंगे। चूड़ियां तो वैसे वापसी पे आप जाते हुए पहन लेंगे। वैसे भी मुझे कहा गया है कि रात को 12 बजे आप खत्म करें प्रोग्राम, सुबह 6 बजे तक दुकानें खुली हैं, तो आप जाके शॉपिंग कर लें। और मेरा एक मसला है रजी दादा, मैं ना शॉपिंग चांद रात को ही करती हूँ। आप बताएं आपकी शॉपिंग हो गई है ईद की? नहीं, शॉपिंग जो है वो तो बच्चों की होती है, और मैं जब आया हूँ तो वो गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इस दफा हमें शॉपिंग जो लेकिन दिल तो बच्चा नहीं है। हाँ, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अच्छा, वो इस दफा हमें ईद के मौके के ऊपर हर दफा ही नजर आता है, रश होता है। इस दफा मैं कम से कम पिछले 3 रोज से घर जाते हुए ये जो ईद शॉपिंग का रश होता है उसमें फंस रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1-2 कमर्शियल मार्केट के पास से गुजरना पड़ता है, अंदर से नहीं, पास से, तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो फिर आप उसके बारे में ना थोड़ा बहुत अहबाब से बातचीत करते हैं। इस दफ़ा 4 सूबाई हुकूमतों ने भी लोगों को जो इमदाद दी है वो कैश में दी जी। और वफाकी हुकूमत ने भी जो ईद के ऊपर मुख्तलिफ गुरबा को जो सपोर्ट की है वो कैश की शक्ल में की। अब जब आप अशिया देते थे ना, तो आप लोगों को बाउंड कर देते थे कि वो अशिया कंज्यूम करें। नाउ यू गिव देम चॉइस। हो सकता है कि उनको जो वो 15 या 20 हज़ार रुपया मिला है उसमें से उन्होंने अपना किचन जो है वो 10,000 में चलाया हो और 10,000 ईद के लिए बचाया हो, और अब वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर रहे हो सकता है। मैं ये तवक्को करता हूँ, या मैं ये अस्यूम करता हूँ, या जिन लोगों से मैंने गुफ्तगू की है, दुकानदारों से भी। तो ये जो एक नई चीज़ आई है ना इसके अंदर, कि पहले हम देखिए 8 या 10 हज़ार का राशन होता था, 4 से 5 हज़ार रुपया लागत आ जाती थी उसको भिजवाने के ऊपर, उसकी पैकिंग में, उसको तरसील में, उसकी सारा, और मार्केटिंग भी बढ़ी हुई थी। इसका मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी अच्छे से चल रही है। डेफिनेटली लोग शॉपिंग करेंगे तो रेवेन्यू भी डिमांड जनरेट होगी। आप जब वो लोग आएंगे अपनी मर्जी की चीज़ खरीदेंगे तो वो एक डिमांड जनरेट करेंगे जिससे प्रोडक्शन में पुल अप आएगा। ये अपनी जगह के ऊपर रह गया। लेकिन वो जो वेस्टेज हो रहा था पैकिंग के अंदर और कोरियर के अंदर, वो आपने सारा वहाँ से रिमूव किया, और वो दोबारा उससे नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिया आपने, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, वो सारा जो है। अच्छा, ये वो लोग हैं। अच्छा, रमजान खत्म होने के बाद भी सस्ते बाजार जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी रखे हैं, कंटिन्यू ये भी पहली बार हुआ है, ऐसा पहले नहीं हुआ। अच्छा जी, अमीन साहब ये मुझे बताएं कि जैसे अभी रजी दादा बोल रहे थे कि बहुत रश है, 3-4 दिनों से बाजारों में ट्रैफिक बहुत है, ये लोगों को चांद रात को ही स्पेशली क्यों याद आता है शॉपिंग करना, पहले क्यों नहीं करते? असल में कोमल, ये जो हमारी कौम है ना, इंक्लूडिंग मी, हाँ, ये जो हमारी कौम है ना, ये आखिरी दिन अपने बच्चों की फीस जमा कराते हैं, आखिरी दिन वो बिजली का, पानी का बिल जमा कराते हैं, गैस का। और जब शादी की डेट तय होती है, वो लड़का हो तो वो टाई और शूज आखिरी दिन जाके, मैं अक्सरियत की मैं बात करता हूँ, वो आखिरी दिन जाके खरीद रहा होता है। और फिर जो उसने थोड़ा बहुत अपने आप को बनाओ संगाओ करना होता है, वो भी जाके वो कर रहा होता है।
تو ہمارے ہاں جو خواتین کی بھی بڑی ایک تعداد ہے پورا رمضان گزار لیتے ہیں. تو چونکہ ہمارے ہاں رمضان وہ ایز سچ ویسے تو عبادت ہے زبردست, لیکن کھابے کھاتے ہیں, صبح پراٹھے کھاتے ہیں, ہائے 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 اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں, سیری پائے اور کھد بھی کھاتے ہیں, اور سبزیاں تو اس پورے مہینے میں پکتی کم ہیں. اور پھر جب افطاری ہوتی ہے کومل, ہائے 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 سموسا, کچوری, پکوڑے, دہی بھلے, فروٹ چاٹ, اور اس کے بعد کہتے ہیں امی آج پکیا کیے. مطلب یہ ہم لوگ اس طرف ساری توجہ لگی. ویسے آپ نے باہر بھی عید کی ہے کبھی لاہور سے, یا پکے لاہوری ہیں ویسے تو آپ؟ ہم تو لاہور میں ہی پلے ہیں, اس لیے تو ہماری رے بھی خراب ہے. وہ کہتے ہیں نا گھرے تے چیری بیٹھی, چیری نو رورا ماریا, چیری پھر کر کے اڑ گئی. تو بات آپ کر رہے ہیں کہ اب وہ شاپنگ والی, ہمارے ہاں اکثریت لوگ جو ہے نا انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو مارکیٹ میں جانا, وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, بکنگ ہو رہی ہے, وہ آپ چوریوں والی دکان پہ چلے جائیں, مہندی والی دکان پہ چلے جائیں, سیلون میں چلے جائیں, بیوٹی پارلر پہ چلے جائیں, اور اب آئے ہائے 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 خواتین کے ساتھ ساتھ جو میں نے مردوں کو دیکھا ہے, وہ بھی برابر کی تیاریاں کرتے ہیں, فیشل کروا رہے ہیں, منہ سارا پاؤڈر سے لپٹا ہو. میں کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے امین حفیظ صاحب ذرا آپ بھی بیٹھے, چمکا دیں گے آپ کا چہرہ. آپ نہیں چمک کے آئے, ابھی تو بہت چمک رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بھی کچھ کروا کے ہیں. قدرتا نہیں چمکتے ہیں ویسے, لیکن ویسے میں غرور نہیں. یہ جو آخری رات کی آپ نے شاپنگ کی بات کی ہے نا, ایک اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھنے کا پریشر نہیں ہوتا. صبح خواتین نے تو کم ہی اٹھنا ہوتا ہے, مرد حضرات نے میکسیمم نیند نماز پڑھنے جانی ہوتی ہے, جو بہت ارلی بھی ہو نماز تو وہ 6:30-7 بجے ہوتی ہے. تو 6 بجے 6:15 بجے کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے, اور آخری نماز بادشاہی مسجد میں ہوتی ہے 8:30. تو وہ لوگ ذرا آرام سے ہی. اچھا جواد فیضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. فیضی صاحب, جیسے ہم تو لاہور کی بات کر رہے ہیں, لاہور میں تو زندہ دلانے لاہور لوگ رہتے ہیں, بڑی پرجوش طریقے سے عید مناتے ہیں, چاند رات بڑی پرجوش مناتے ہیں, عید سے زیادہ. تو مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے چاند رات اور عید منائی جاتی ہے, کیا فرق ہے لاہور کی اور اسلام آباد کی عید میں؟ کیوں اسلام آباد سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے, اتنے بھی منائی جاتی ہے, اور یہاں پہ بھی سارے منا رہے ہیں, اور زندہ دلی سے منا رہے ہیں, بلکہ کچھ زیادہ زندہ دلی سے منا رہے ہیں, اور انواع بھی منا رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ بھی کیا رضوان رضید صاحب نے. اچھا ابھی آغاز میں بات ہوئی کہ جی بڑی قربانی دی ہے کومل سلیم نے, ہمیشہ عید الفطر نو نا عید قربانی بنا دیں دی ہے اپنی قربانیاں دی وجہ تو, لیکن شمائلہ چودھری صاحبہ کو بھی مس کر رہے ہیں کہ وہ بھی اگر ہوتی تو چاند رات کی زیادہ باتیں ہوتی. باقی رہ گئی بات یہ کہ یہ جو عید ہے, اور اس پہ یہ جو عید ہے اس پہ میں ڈیفینیٹلی یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ شیطان جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے, وہ نہیں ہو رہا جن دے بارے لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن بہرحال شیطان آزاد ہو رہا ہے, اس میں پھر ہم پھٹ پھٹی اور سلنسر نکالنا اور وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس دفعہ میں نے یہ ضرور نوٹ کیا کہ جس طرح میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آئیں کہ اگر آپ موٹر وے پہ 150 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں تو اب FIR بھی درج ہوگی, گرفتاری بھی ہوگی, لائسنس بھی معطل ہوگا. لہذا پہلے تو تھا نا کہ ہر بندہ اوور سپیڈنگ کر لیتا تھا, اور اس کے بعد وہ اس نے 600-800 ہزار یا 2000 جرمانہ دیا تو نکل گیا. اب یہ سیریس چیزیں ہیں جو بیرون ملک ہوتی ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہیں, تو مجھے یہ خوشی تھی. باقی رہی اسلام آباد میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی شہر جاگ رہا ہے اور ٹریفک بلاک ہے, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. دیکھیں میں امین حفیظ صاحب کو اور رضی صاحب کی اجازت سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, وہ چینل یا وہ سوشل میڈیم جو اس قسم کی خبریں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, اور اس پہ بڑے بڑے اینکر ہیں نامور جو پتہ نہیں بلوچستان سے چیزیں تروڑ کے اور مروڑ کے اور نوبل انعام سے جوڑ کے, اور وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آج انہی چینلز پہ آپ دیکھ لیجئے, پرائیویٹ چینلز پہ عید, شاپنگ ادھوری رہ گئی, مہندی لگ رہی ہے, بیوٹی پارلر پہ جا رہے ہیں, بچے کیسے منا رہے ہیں, مرد کیسے منا رہے ہیں, عورتیں کیسی منا رہی ہیں, ماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بہنیں کیسے وہ مہندی لگوا رہی ہیں. تو یار وہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوئے ہوئے 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 دیوالیہ نکل گیا ہے, اب بھی
وہ کسی ایجنڈے کے تحت جو کر رہے ہوتے ہیں. آج ان کی رپورٹس دیکھ کے, آج ان کی خبریں دیکھ کے, آج ان کی شاید سرخیاں دیکھ کے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار ویسے حیرانی ہے کہ تسی 6 مہینے 8 مہینے پورا سال انی پائی ہوندی ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے پاکستان کے برے حالات ہیں, لیکن آج جب وہی چینلز وہ دکھا رہے تھے نا, بیٹیاں, بہنیں, مائیں, بیوی کہہ سکتا ہوں میں, بیویاں تیری حل نہیں کہہ سکتا, لہٰذا وہ جب سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں بڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے اپنے منہ پہ ہی کھانے والی بات ہے. وہ یہ بھی بتائیں کہ ہاں قوت خرید بڑھ رہی ہے, اور جس طرح رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیش ملا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی عید کے لیے, بچوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے, ماں بہن کے لیے بندہ کچھ بچا کے رکھتا ہے کہ اس موقع پر تو یہ ہماری ویسے بھی روایت ہے مسلمانوں کی, اور خاص طور پہ پاکستان میں. تو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کل سے عید اور عید کے شوز تو دادا آپ سے ضرور آگے بات چلیں گے, کریں گے کہ آج کے دن بھی جو ہے وہ اسرائیل نے بمباری جو ہے وہ اپنی جاری رکھی ہے, اور وہاں پہ آج کے دن بھی بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور مسجد اقصیٰ میں اس ساری سینیریو کے باوجود جو ہے وہ نماز عید ادا کی گئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت بڑا اجتماع تھا. جی دیکھیے, اگر اس کا کوئی مذہبی حکم نہ ہوتا عید کے ختم ہو جانے کے بعد سیلیبریٹ کرنے کا, تو یقیناً مسلمانوں کے اندر بہت سارے اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ عید شاید نہ منا رہی ہوتی, لیکن چونکہ یہ حکم بھی ہے کہ جب آپ روزے پورے رکھ لو تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اپنے رب کے ہاں جھک جاؤ, اس کا شکر بجا لاؤ, تو ہم اس لیے یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے ہمیں بہرحال اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے اوپر ایک قیامت صغریٰ گزر رہی ہے. لمحہ موجود میں ہر روز ایک قیامت گزرتی ہے ان کے اوپر. ان کے پیارے اس دنیا سے انتہائی, جسے کہنا چاہیے, بے رحمی کے ساتھ بھیج دیے جاتے ہیں, اور ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک فطرانہ جو ہے مغرب کے بعد تک ادا نہیں کیا تو وہ آپ نے لازمی کر دینا ہے. اب تو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو آپ وہ جو آن لائن بھی ادائیگی کر سکتے ہیں, اور وہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی غریب کو بر وقت ملے, کسی ڈیزرونگ کو, اور وہ اس سے, اور افراد کو ڈھونڈیے. یہ فطرانہ جو ہے اور زکوٰۃ یہ پیورلی افراد کے لیے ہے. تو افراد جو آپ کے خیال کے جو اندر قریب ترین آپ کے سب سے پہلا رائٹ ان کا ہے, ان کو آپ دیں, تاکہ وہی والی بات کہ بر وقت دیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ غزہ میں آج بھی جو اسرائیل نے مطلب وہی بمباری کی, ملبے کے ڈھیر میں وہ مطلب سارا جو حالات و واقعات ہیں, لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے, کھلے میدانوں میں وہ جو ہے وہ اپنی انہوں نے نماز عید ادا کی ہے. لیکن آپ فلسطینیوں کے حوصلے کی داد دیں, کیا بات کہ ملبے کے ڈھیر کے اندر انہوں نے صفے بچھا دیے, اور مسجد اقصیٰ میں 1 لاکھ بڑا تھا آج کومل, مسجد اقصیٰ میں جو بھی ڈیٹا آیا ہے کہ 1,80,000 ایسے ڈیٹا دیا جا رہا ہے, 1,80,000 سے زائد افراد نے مسجد اقصیٰ میں نماز عید ادا کی ہے, اس وقت جب ان پر ظلم و تشدد کا مطلب لامتناہی کپڑے پہنے ہوئے معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہیں, ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے, ظلم کی انتہا, اور اتنے پیارے بچے, اتنے خوبصورت بچے. مطلب بچے کس کو پیارے نہیں ہیں یار. ظالموں نے اس حد تک ظلم کیا ہے, اس حد تک ظلم کیا ہے کہ نماز عید ادا کرنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں, چھت کے بغیر وہ جہاں بھی رہ رہے ہیں, اور وہ کس طرح. جواز فیضی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. آج جو مسجد اقصیٰ میں عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی ہے, اور ایک بڑا اجتماع جو ہے اس نے نماز عید ادا کی ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں فلسطین کا میسج نہیں ہے اسرائیل کو کہ ہم ڈریں گے نہیں, ہم جھکیں گے نہیں, اور بھرپور مقابلہ کریں گے؟ یقیناً جو شہادتیں دیتے ہوئے, یقیناً جو معصوم بچوں کو بلکتا ہوا اور شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے جس طرح رضی بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ کا, چونکہ 2 ہی تو عیدیں ہیں اور عیدین کہا گیا ہے, اور اس میں وہ فرض پورا کر رہے ہیں, وہ نماز ادا کر رہے ہیں, اور یہی کچھ استعارے ہیں جو ہمیں بڑا مضبوط کر دیتے ہیں. اور تو بتا دیا انہوں نے کہ لاکھ یہ ساری سازشیں ہوں, لاکھ شہادتیں ہوں, لیکن جو ہم نے فرض ادا کرنا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے,
اور قبلہ اول میں کرنا ہے, اور جو اس میں اجتماعیت آئی, اس میں جو جذباتیت تھی, اس میں جو اللہ کو پکارنا تھا, یہ رمضان میں ہی صرف رکت نہیں ہوتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کی نماز میں تو زیادہ رکت ہونی چاہیے, کہ وہ مہینہ جس میں عبادتوں کا ثواب زیادہ تھا, میری نیکیوں کا ثواب زیادہ مل رہا تھا, اور لوٹ سیر لگی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے, تو اس میں پھر میں کمی واقع ہو گئی. اب 11 مہینے مجھے پھر شیطان کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور دیکھ لیجئے عید والے دنوں میں بھی احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں لوگ, تو شیطان تے آ گیا ہے. لہٰذا اس ساری سچویشن میں ہمیں تو زیادہ عید پہ رکت نظر آنی چاہیے, اس میں عزم مصمم ہونا چاہیے, اور فلسطینیوں نے اور غازہ کے ان بہادر سپوتوں نے اور ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے, ضعیفوں نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو میسج دے دیا ہے, شاید اسی کا شاخسانہ ہے کہ پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس کے اندر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک مکالمے کی اور ان کو قریب لانے کی بات کی گئی ہے, وہ کئی لابنگ فرض جو ہے نا, ان کی جو فیسیں تھیں وہ ہوا میں اڑ کے رہ گئی ہیں, جو سازشیں تھیں وہ کہیں دفن ہو گئی ہیں. اور پھر میں ایک واقعہ تو ضرور بیان کروں گا کہ فرسٹ ٹائم رضی صاحب, فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے, میں خبر تو میں نے دیکھی, لیکن جناب عظیم ہے میاں سینئر صحافی ہیں, نیو یارک میں وہ اقوام متحدہ پریس گیلری کے صدر بھی رہ چکے ہیں, سیکٹری بھی رہ چکے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں. تو ان سے میں گفتگو کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں فرسٹ ٹائم یہ ایسا ہوا ہے کہ نیو یارک پولیس کے اندر, نیو یارک کے اندر 32,000 پولیس اہلکاروں پہ مشتمل ہے, افسران پہ, اور اس میں سے 3,000 سے زائد مسلمان ہیں, مختلف ممالک سے, مختلف قومیتوں سے, مختلف زبانوں سے. اور اس کے اندر فرسٹ ٹائم ان نیو یارکس ہسٹری یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کریسنٹ اور ہلال اور ستارہ اس کو نصب کیا گیا ہے, اس کو آویزاں کیا گیا, اس کو روشن کیا گیا پورے 30 دن کے لیے. اور وہاں پہ پھر ایک دفعہ ہمارے اعزاز میں یہ آیا ہے سب کچھ کہ 12 سال تک عدیل صاحب ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھے نیو یارک پولیس میں, وہ 12 سال تک صدر رہے ہیں مسلم آفیسر سوسائٹی کے, اور 12 سال بعد وہ خود سبکدوش ہوئے کہ اب کسی اور کو آنا چاہیے. اور وحید اختر صاحب ہیں وہاں پہ یہودی راہب بھی آئے, وہاں پہ کرسچن چیپلن بھی آئے, انہوں نے رمضان کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں غازہ کے غیور لوگوں نے یہ میسج پوری دنیا کو دیا ہے, وہاں میسج بہرحال کہیں نہ کہیں پہنچ رہا ہے, اور اس میں خاص طور پہ امریکن صدر کی جانب سے پاکستان کے سفیر کی آمد, اس کا ان کا شکریہ ادا کرنا, اور فرسٹ ٹائم یہ کہ 2 مسلمان جو ڈپٹی میئرز اور میئرز تھے ان کو 2 مسلم ممالک میں سفیر نامزد کرنا. میں اسی سمجھتا بات ہوں کو کہ آگے یہ بڑھائیں گے. رضی دادا بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں افطاری ڈنر جو دیا گیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے اس کے اندر کافی سارے وہ جیسا کہ انہوں نے بیان کر دیا کافی ڈیٹیل کے ساتھ جواد فیضی صاحب نے, اور اس گیدرنگ جو صدر ٹرمپ صاحب نے گیدرنگ افطاری دی تھی, وہاں پہ بہت اہم شخصیات, ظاہر صدر کا ڈنر ہے, یہ افطار ڈنر ہے, تو اس میں شخصیات آئی ہوں گی, بہت سارے مسلمان ممالک کے سفیر بھی آئے ہوں گے. ٹرمپ صاحب نے واحد ایک ملک کے سفیر کا نام لے کے بلکہ حوالہ دے کے تعریف بھی کی, ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے. اب یہ وہ ٹرمپ صاحب ہیں جن کو لابی کیا گیا تھا کہ یہ جناب پاکستان کے بارے میں کوئی مخصوص سٹیٹمنٹ جاری کریں گے, مخصوص بندے کے بارے میں مخصوص سٹیٹمنٹ جاری کریں گے. اچھا وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی کوئی ان کی طرف سے, الٹا وہ ریاست پاکستان کی مختلف حوالوں سے تعریف کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے انہوں نے اپنا پہلا جو خطاب کیا, انہوں نے اس خطاب تک کسی بندے کی تعریف نہیں کی تھی, صرف پاکستان کی تعریف ہوئی اس خطاب کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی ٹرافی ون کی ہے اور بہت بڑا, اور اس کے اندر ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں. اور انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہے, کسی ادارے کا نام نہیں لیا, کسی شخصیت کا نام نہیں لیا, پاکستان کا نام لیا. اور دوسرا یہ والا میرا خیال ہے کہ یہ بھی اتنا ہی بڑا واقعہ تھا. ظاہر سفیر جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے,
اور اس کو باقاعدہ مینشن کرنا، اور اتنے سارے لوگ وہاں پہ سفرا بھی آئے ہوں اور گے اسپیسیفکلی کرنا، اور اسپیسیفکلی کرنا اس اہم موقع کے اوپر، یہ بڑی اہمیت کا حامل آپ ہے۔ کیا کہیں گے امین حفیظ صاحب، جس طرح سے رضی دادا بھی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے پاکستانی سفیر کی پذیرائی کی گئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ اور پاکستان قریب آ رہا ہے مزید؟ اور دیکھیں جی، میں تو امریکی صدر کی طرف سے یہ جو افطار ڈنر دیا گیا اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی نسبت سے اس میں مسلم ممالک کے سفیروں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی، اور امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی بھی اہم شخصیات نے اس میں حصہ لیا، اور اس خوبصورت تقریب میں جس طرح پاکستانی سفیر رضی دادا بتا رہے ہیں، پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور امریکی صدر نے یہ کہا کہ وہ انتخابی مہم میں مسلم کمیونٹی نے ان کا جتنا ساتھ دیا وہ اس کے مشکور ہیں۔ انہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے اس کی اہمیت کی اجاگر کیا، اور یہ کہا کہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کے ساتھ مل کے، تو اس میں جو امریکی صدر نے ریاست پاکستان کا کمیونٹی سے وعدے کیے ہیں وہ بھی میں پورے کروں گا، اور خصوصاً جب انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر، مطلب جو ریاست پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کا نام لے کے اور پاکستان کا نام لے کے جس طرح امریکی صدر نے بات کی اور آپ نے سوال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، جس کے بارے میں ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ان کے قائدین بہت زیادہ شریکہ بن کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ پاکستان جیسی امپورٹنٹ ترین ریاست کے وہ اچھے دوست ہیں، اور وہ ان کے پاکستان کے بارے میں ان کے جذبات بہت پازیٹیو ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یقیناً امریکی صدر کا پاکستان کے ساتھ اس کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا، اس کی ترقی اور خوشحالی میں امریکہ کا پازیٹیو رول، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں وہ مشرق وسطیٰ اور خصوصاً پاکستان کے لیے بہت بہت پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ جواد فیض صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ، جس طرح سے امریکی صدر نے پاکستانی سفیر کی پذیرائی کی ہے، جس طرح سے پاکستان کو مخاطب کیا ہے، بانی پی ٹی آئی کے خواب اور پی ٹی آئی والوں کے خواب کہیں نہ کہیں ٹوٹ نہیں گئے؟ آج فیتی ہو گئے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ٹوٹ گئے ہیں، تو جیل کے باہر مظاہروں کا اعلان ہو رہا ہے، خواب ٹوٹ گئے ہیں تو چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ مجھے تو وہ کچھ عرصہ پہلے میں نے وہ کہا تھا وہ زیادہ ہی ہٹ ہو گیا۔ اب تو یہ دیکھ کے نا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اداروں کی طرف سے، ان کے وزراء کی جانب سے، ہمارے نائب وزیر اعظم سے گفتگو اسحاق ڈار صاحب سے، پھر ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے معاملات ہوں، سٹاف لیول کی بات ہو، تو جناب شہباز شریف کی اور ان کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر ادھروں کوئی رکا بھی نہیں آ رہا، ادھروں کوئی گل بھی نہیں ہو رہی، تو مجھے رضی صاحب پھر سے یاد آ گیا کہ اڈیالہ سے تو ایک ہی آواز آ رہی ہے، نی میں جانا گوگی دے نال، ان کو گوگی یاد آ گئی کہ میں بھی نال ٹور جمع کسی طریقے۔ اچھا، اڈیالہ جیل میں آتا بھی صرف پی ٹی وی ہے، تو وہ بھی فیض صاحب کو سن بھی رہے ہوں گے۔ چار رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت ہو گئے نا، استاد ہو گئے نا، وہ بھی گا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں جانا گوگی دے نال، توحفے کھا کے لٹا گئے تھے انی پا کے نہیں میں جانا گوگی دے نال۔ حالانکہ وہ جس روحانیت کی بات کیا کرتے تھے انہیں تو جوگی کے ساتھ چاہیے تھا، لہٰذا وہ گوگی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ یار میں کیوں نہیں نکل گیا اس ٹائم، 190 ملین میگا کرپشن سکینڈل اور بہت ساری چیزیں، لہٰذا یہ پچھلے دنوں صاف بتا دیا گیا امریکہ کی جانب سے کہ دیکھیں ہر ملک کا ایک آئین ہے، قانون ہے، لا ہے، اور ماضی میں آپ دیکھ لیجئے یہ بڑی آج کل پھر وائرل ہو رہی ہیں چیزیں، کاش کہ یہ وہ لوگ بھی سنیں اور دیکھیں دوبارہ سے جن کے ذہن جو ہیں وہ کڑے ڈال کے دولت شاہ کے بنا دیے گئے ہیں کہ سوچو ہی کچھ نہ اس تو آگے، صرف چیف آف آرمی سٹاف اور فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف چلتے جاؤ۔ انہیں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب
गए थे और बाराक ओबामा से मुलाकात थी, तो उसमें क्या मुतालबा उन्होंने किया कि हमें ये बंदा दे दीजिए अफरीदी, तो फिर नवाज शरीफ ने ये कहा कि ठीक है फिर आफिया सिद्दीकी हमें दे दीजिए, चले आए ना, इस तरह बात कर लेते हैं। अगर इस तरह ही चलना है, अगर अपने अपने मुल्क को कानून के मुताबिक नहीं चलना तो फिर इंज कर लेने हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा फिर हमारे यहाँ भी ये नहीं हो सकता। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया, उनकी इंतज़ामिया ने बता दिया कि हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, अपना आइन है, अपनी अदालतें हैं और उनके मुताबिक फैसले हैं। लिहाजा ऐਵੇਂ ही खड़े हो के बार बार और उस प्रेस ब्रीफिंग को भी तबाह करना कि जी दसो जी अडियाला में जो बैठा हुआ है, यार वो जिस चक्कर में है, जिस केस में है, उसके मुताबिक अदालतों ने फैसला किया और यहीं की अदालतें फैसला करेंगी। और अभी बात हो रही थी कि जी वो क़यामत सुगरा या क़यामत कुबरा फ़लस्तीनियों पे थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी जितनी भी अदालतें हैं, आलिया है या उज़्मा है या जीगर जितने भी हैं, यकीनन वो पाकिस्तान का सोचते हैं जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट सोचती है, जिस तरह पार्लियामेंट को सोचना चाहिए और सहाफ़त को भी और मीडिया को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। उलमा को हमने पूरा महीना सुना, उम्मीद है कि वो आगे भी फितनतुल ख़वारिज के हवाले से भी और मामलात और हुब्बुल वतनी के हवाले से वो अपने खुतबात जारी रखेंगे। अभी चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उष्णा एंड टू ऑल द PTV व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन वेलकम बैक। रज़ी दादा, इस बार जो कहा जा रहा है कि गंदम की पैदावार जो है वो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से जो है पाकिस्तान खुद कफालत की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, तमाम रिकॉर्ड का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सिंध से हमें और ठट्ठा और बदीन से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, वहाँ से जो खबरें आई हैं वो कुछ उसकी अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, अगर हम एक लाइन लगाएं, यानी अगर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट कसूर, लाहौर और शेखुपुरा को माने और ये लाइन हम सीधी साउथ की तरफ लेते जाएं और राजनपुर, डीजी खान और रहीम यार खान तक जाएं, तो ये जो दरमियान में जो पट्टी बनेगी ना, 3 लाइनों वाली पट्टी जो बनेगी, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की 70 से 72% गंदम काश्त होती है इस इलाके के अंदर, ठीक है। और इस इलाके में इस दफ़ा जो पिछले कम अज़ कम 7 दिन, आज मेरा 6ठा दिन है, 6 दिन से जो मौसम जा रहा है, मैंने बाकायदा, मैं कोई माहिर तो नहीं हूँ लेकिन हम तो रिपोर्टिंग करते रहे ना, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों को हम फोन तो आपको किया। हर चीज़ के माहिर ही ये रिपोर्टिंग भी करती हैं और जाहिर है इतनी मतलब रज़ी दादा जो है ना वो फिर मुतलका सब्जेक्ट के माहिरीन से जाहिर है बात करते हैं। रिपोर्टर की बेसिक माहिरीन से भी बात की और जो लोग फील्ड में हैं, मतलब मेरे हमसाये जो हैं उनकी दीपालपुर के अंदर ज़मीनें हैं, तो मैं उनसे भी फीडबैक लेता रहता हूँ कि आपने इस दफ़ा क्या काश्त किया है। और माशाल्लाह 400-500 एकड़ उनकी ज़मीन है, तो मैं उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने बताया कि आपके हमसाये तो बड़े अमीर हैं। अमीर है तो गंदम कितों आंदी इतना भी नहीं गंदम में आप लेना हुआ यार है ना कर वो परोला क्या होता है वो भी रखा हुआ है। मैं चक्की से आटा लेता हूँ भाई। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि इस दफ़ा गंदम, कहने लगे कि आज से अगर आप 7 महीने पहले 7 दिन पहले मुझसे पूछते तो मैं कहता कि गंदम की फसल जो है वो जल्दी गर्मी शुरू हो जाने के बायस, जो दरमियान में थोड़ी सी गर्मी आई थी ना, तो उसके बायस वो माड़ी रह गई। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर जो दाना था ना वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। और अगर पहले पैदावार मिलनी थी 40 एकड़ फी एकड़ 40 मन, अब वो 50 से 55 मन चली गई है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। आपको गर्मी तो, धूप तो पूरी आ रही थी, लेकिन वो धूप जो थी वो तलख नहीं थी, ठीक है, और हवा में हल्की हल्की नमी भी थी, खुशगवारियत भी थी। आपने महसूस किया होगा कि इस एक हफ्ते में हम धूप में निकले हैं तो हमें तलखी महसूस नहीं हुई। यानी कि आपके तो माशाल्लाह फिर भी बाल हैं, मुझे तो सबसे ज्यादा होती है ना, अपना तो कोई रास्ते में रुकावट ही कोई नहीं। और कोमल पता क्या, जब ठंडी धूप के साथ साथ हवाएं चलती है ना मजे मजे की,
تو رضی دادا کے سر کو چھو کے ٹھنڈی ہوائیں کہتی ہیں آئے ہائے ہائے ہوا ابھی آیا ہے نکل جانا. تو وہ جو ہے مطلب کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ دھوپ میں جا رہے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے, مزہ دھوپ آتا ہے. محسوس ہو رہی ہے لیکن گرمی محسوس نہیں ہو رہی, گرمی محسوس نہیں. اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. اس کے نتیجے میں دانا جو میں نے آپ کو علاقہ مینشن کیا ہے نا, اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوا ہے, میں نے آپ کو ٹھٹھا اور بدین کی بھی رپورٹ سنا دی ہے. یہ ہمارا جو 2 گجرانوالہ ڈویژن کے, خاص طور پہ یہ نارووال سے آگے جو علاقہ ہے ظفروال وغیرہ کا, وہاں پہ جو گندم تھی اس کے اوپر یالہ باری ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور پنڈی ڈویژن میں بھی ہوئی ہے, جس کی بنا پہ ان علاقوں میں تو گندم ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن جو مین کراپنگ ایریا ہے نا, جو 70% پلس آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ گندم بڑی ہی بمپر ہونے جا رہی ہے پہلی بات. اور یہ بات تو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ 3 کروڑ ٹن گندم ہم سالانہ پیدا کرتے ہیں, اور ہم دنیا کے بڑے گندم پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کھانے والے جو ہیں وہ 25 کروڑ سے زائد لوگ ہیں, تو اس لیے ہمیں وہ بعض کا شارٹ پڑ جاتی ہے. پچھلی دفعہ جو گندم اوور امپورٹ ہو گئی تھی, اس گندم کی موجودگی کے باعث ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ ہمیں گندم کے کسی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہاں جو بحران ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسان کو گندم کا مناسب ریٹ ملے, کیونکہ یہ پہلا سال ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو ان پٹ دے دیا ہے اور انٹرسٹ فری دیا ہے کسانوں کو. یہ جو کسان کارڈ تھا 7 لاکھ کسان کارڈ آپ نے دیے ہیں, اور اس میں ایک کسان جو ہے فی ایکڑ تقریباً 1.5 لاکھ کی شاپنگ کر سکتا ہے 6 ماہ کے لیے. مجھے کریکٹ کرنا بالکل صحیح امین حفیظ صاحب. نہیں آپ ٹھیک ہے. اور اس کا انٹرسٹ جو ہوگا وہ سرکار دے گی, ان کو کسان کو نہیں دینا پڑے گا. اس سے 2 فائدے ہوں گے. اس دفعہ آپ دیکھیے گا گندم کے ریٹ کے اوپر کافی زیادہ کھینچا تانی ہوگی. کیوں؟ ایک تو سرکار موجود نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امپورٹڈ پرائس کو بیس ماننا ہے کہ اگر آپ باہر سے گندم منگوائیں تو کتنے کی پڑے گی, وہ بیس بنے گا. اور اس وقت سرکار جو ہے وہ 2900 روپیہ من کے اوپر گندم ریلیز کر رہی ہے فلور ملوں کو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اب جب یہ 2900 روپیہ, اس کا مطلب ایک بیس تو بن گیا کہ 2900 روپیہ. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر گندم کی پرائس جو ہے وہ کچھ 2700 2750 روپیہ فی مونڈ ہے. تو اگر آپ امپورٹ کریں گے تو کرایہ بھی پڑے گا نا. بالکل. تو کرایہ ڈال کے وہی 2900 روپے کا ریٹ ہے جو سرکار نے نکالا ہے. یہ 2900 کے ارد گرد اس گندم نے بکنا ہے. لیکن چونکہ اس دفعہ پاکستان کے اور پنجاب کے خاص طور پہ 7 لاکھ کسانوں کو یہ مجبوری نہیں ہوگی کہ انہوں نے گندم بیچ کے تو آڑتی کا قرض ادا کرنا. ایک تو اسے آڑتی 40% تک انٹرسٹ پہ قرض دیتا تھا, ایک تو اس کو وہ ریلیف ملا ہے, وہ ریلیف ملا ہے, بہت بڑا ریلیف. دوسرا اس کی ہولڈنگ پاور اسٹیبلش ہو گئی ہے, کیونکہ جیسے ہی یہ 6 ماہ کے بعد یہ پیسے ادا کریں گے کسان, تو اگلے 6 ماہ کے لیے پھر انہیں وہی کریڈٹ دستیاب ہو جائے گا فی ایکڑ کے حساب سے. تو اس طرح وہ جو مجبوری کے تحت اونے پونے اپنی گندم بیچ کے کسان جو تھا وہ اپنا پہلے والا اگلی فصل کا انپٹ اٹھاتا تھا, ابھی وہ اگلی فصل کا انپٹ بھی اس کو قرض کی صورت میں دستیاب ہو جائے گا. تو یوں آپ اکنامیکلی سٹیبل کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر 3 کسان بہت خوشحال ہیں. ایک جو مکئی کاشت کرتا ہے, اگر اس کا کوئی ایک سیزن ماٹھا بھی لگ جائے نا, وہ کہتا ہے اگلے سیزن میں ریکوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا جو آلو کاشت کرتا ہے, اور تیسرا جو چاول کاشت کرتا ہے. یہ تینوں کسان گندم کے کسان کی نسبت خوشحال سمجھے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی پروکیورمنٹ کے اندر سرکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ کے اندر اپنی ہولڈنگ پاور بناتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں. اور جو یہاں پہ سب سے زیادہ مسائل ہوتے تھے نا, وہ 12 ایکڑ اور 12 ایکڑ سے کم رقبے والے کسان کو ہوتے تھے, جو بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو 7 لاکھ کارڈ گیا ہے نا اس سال, یہ ان کو گیا ہے 12 ایکڑ اور 12 ایکڑ سے کم والے رقبے. اچھا, پچھلے دنوں آپ نے شاید غور کیا ہو, اس کے حوالے سے مریم بی بی نے ایک مہم شروع کی تھی, گندم اگاؤ مہم, اور انہوں نے اس کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا تھا. ان انعامات کی قرعہ اندازی ہوئی اور پہلا انعام ٹریکٹر کا تھا, وہ ایک خاتون کا نکلا. کیا بات, ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے اس کو فون کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹریکٹر نکلا ہے. ٹھیک ہے.
میرا مطلب ہے کہ ان کے اس انسینٹیوائز کرنے سے اگر گندم کی خود کفالت ہو جاتی ہے، اور پچھلے سال کا بھی جو ہم نے اوور امپورٹ کر لیا تھا اس کو کر لیتے ہیں، تو 3.12 کروڑ کے گرد انسانوں، پرندوں اور جانوروں کی اور افغانستان کی ضروریات ڈال کے، اور اگر افغانستان کا بارڈر اسی طرح ہی بند رہتا ہے جس طرح کہ ماشاءاللہ اس وقت کیا ہوا ہے حافظ صاحب نے، اگر وہ اسی طرح بند رہتا ہے تو یہ جو گندم ہم نے اگا لی ہے اس سال، یہ ہماری ضروریات کے لیے، ہماری مرغیوں کی، پولٹری کی ضروریات کے لیے، ہمارے جانوروں کی ضرورت، وہ ان کو بھی گندم کھلانی ہوتی ہے، ان کی ضروریات کے لیے، اگلے سال کے بیج کے لیے یہ کافی ہے۔ امین حفیظ صاحب کیا کہیں گے؟ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسے ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کاوشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو انیشیٹیوز انہوں نے لیے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان معاشی طور پر آپ کھڑا کہاں دیکھتے ہیں آگے؟ میں آپ کو بتاؤں جی، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا بہت بڑا انحصار، جس کو کہتے ہیں نا کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہماری ایگریکلچر، اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو مراعات دی ہیں کسانوں کو، اور پنجاب میں آپ آ کر دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو ان کو کسان کارڈ دیا اور ان میں آسان قرضے سولر دیے، ٹیوب ویلز بھی آ رہے ہیں، سولر ٹیوب ویل دیے 2 لاکھ اس سالوں نے۔ ہاں، اور اتنی بڑی تعداد میں سولر، دیکھیں نا، ہم اور آپ اپنے گھر میں سولر لگاتے ہیں تو زیادہ تر ہم دن میں گھر میں نہیں ہوتے، تو ہم شام کو آتے ہیں اور بجلی ہم زیادہ ایئر کنڈیشن وغیرہ رات کو استعمال کرتے ہیں، اور اس لیے ہمارا جو وابڈا کا اور سولر کا ہے وہ تھوڑا سا پرابلم میں آتا ہے کہ سولر دن میں زیادہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، رات کو نہیں۔ لیکن کسان کے لیے تو سولر انرجی جو ہے، اور سولر سے جو ٹیوب ویل چلانے کا پنجاب حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ کا کسانوں کے لیے جو مراد دی گئی ہیں، وہ تو ان کے لیے سونا اور چاندی بن گیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف ان کو کسان کارڈ کے ذریعے مالی فائدہ دیا گیا، وداؤٹ انٹرسٹ، ہاں وداؤٹ انٹرسٹ، پھر ان کو جو بجلی سولر کے ذریعے ملی وہ نہ ہونے کے برابر اخراجات ان کے اوپر آئے، پھر جو ان کو معیاری بیج دیا گیا، اور اس میں بھی ریسرچ کرنے والے ہمارے جو ایگریکلچر یونیورسٹیز میں اس پہ جو بیج تیار کیا گیا ہے، اس بیج کے بعد پھر معیاری کھاد، جو عموماً کھاد میں بہت زیادہ دھاندلی ہوتی تھی، 2 نمبر کھاد ملتی تھی، اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہماری پنجاب گورنمنٹ نے کھاد کے اوپر جو جیلی کھاد ہے اس کو، اس کا یوں سمجھے کہ اس کا تدارک کر دیا، اور کسان کو معیاری بیج، اعلیٰ کھاد، اس دفعہ امین حفیظ، اس دفعہ جو پہلے ہوتا تھا نا کھاد کی بلیک میلنگ، وہ بھی ختم ہوئی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم۔ مطلب موجودہ حکومت نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جیسے وہ انہوں نے معیشت کو سہارا دیا، ان لوگوں کی زبان فتی فتی ہو گئی جو کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان ہے وہ کیا ہو جائے گا جی، ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے تو آئی ایم ایف کو بھی کہا پرائم منسٹر صاحب نے مختلف شعبہ ہے زندگی میں، اور مختلف جو ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں دور رس پازیٹیو لوگوں کو آسانیاں پیدا کر کے، اسپیشلی اگر ہم ایگریکلچر کی اس وقت بات کر رہے ہیں، کسانوں کے لیے جتنی مراد دے دی ہیں اور جتنی سہولتیں دی ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں رمضان میں روزے کی وجہ سے میرے ایک دوست نے مجھے، ہمارے دوست ہیں صادق قمر صاحب، انہوں نے مجھے اپنے گاؤں میں ہے نا، جیسے ان کے ساتھ والے گھر میں وہ لمبی چوری زمینوں والے ہیں، تو انہوں نے بھی گندم اگائی، تو میرے دوست نے بھی اپنی زمینوں میں تھوڑی سی ایسے ہی پیار میں گندم اگائی، تو میں جب ٹیوب ویل پہ گیا نہا رہا تھا، جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے ٹیوب ویل پہ نہا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے فصلوں میں گل مل گیا، میں نے دیکھا اتنا پیارا بیج، جس طرح یہ بتا رہے ہیں موسمیات جو ہے اس بڑا اثر کیا اس دفعہ، جو اب تک کا موسم ہے ہماری گندم کی پیداوار میں۔ میں کہتا ہوں اس کا تنا دیکھیں، اس کے جو بیج دیکھیں، اس کے اوپر جو دانا آ رہا ہے، جتنا ہیلدی دانا آ رہا ہے، یہ ہم بات کہہ سکتے ہیں اگر موسمیاتی اور ماحولیاتی زیادہ خرابی پیدا نہ ہو تو بمپر فصل گندم کی آئے گی، معاشی خوشحالی آئے گی، کسان
خوش ہوگا, پاکستان ترقی کرے. جواز فیضی صاحب, ابھی جب ہم چاند رات کی خوشیاں منا رہے ہیں, عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, تو ہمیں اپنے ان جوانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ایون میں تو ہر سال اپنا عید کا پروگرام بھی ان کے ساتھ ہی کرتی ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا مل سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کتنی قربانیاں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے, آپ نے سوال ایسا کر دیا, باتیں تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے موقع دیجیے گا. اسلام آباد میں نہ اگنور نہ کرنا اور میری گل پوری ہونے دینا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے جوان اور اگلے محاذوں پہ وہ ہمارے لیے اپنی زندگیاں داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں, اور کیا ہی خوبصورتی تھی وہ, اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ جب کوئی کیپٹن اپنی ماں کو 28 دن شادی کے بعد اور وہ شہادت حاصل کر کے ماں کے جو ہے کلیجے کو لگا ہوگا, تو میرا خیال ہے یہ تو ہمیں بھولنا ہی نہیں چاہیے. اور 31 مارچ دیکھیے ختم ہو گیا, عید والے دن کم خلاص. اب جو غیر قانونی ہوگا اس کو جانا ہوگا, نہیں تو قانون کا سامنا کرنا ہوگا. یہ ہم نے عزم مصمم کر لیا ہوا ہے, اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ونس اگین ہم نے اس پہ عزم کا اظہار کیا کہ اب یہ نہیں ہوگا. وہ جوان جو اگلے محاذوں پہ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, لیکن وہ کیا جذبے ہیں کہ یا غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے. لہٰذا ان دونوں صورتوں میں تو اپنے لیے بھی یہی مانگتا ہوں واللہ کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی موت دینا. ہاں, اب میں آگے چلتا ہوں. آپ نے اس جو پیرائے کا وہ اظہار کیا, دیکھیں رضی صاحب کہہ رہے تھے میں کوئی ماہر نہیں ہوں, لیکن جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے وہ واقعی ایک ماہر کی صورت میں بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد تو اس پہ گفتگو کی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی. لیکن رضی صاحب سے علاوہ امین حفیظ صاحب بھی بہت بڑے حکیم ہیں. انہوں نے جس طرح آپ کو پورا زراعت کے حوالے سے اور پوری چیزیں بتائی ہیں, واللہ ہمیں آج کل یہ چاہیے, ہمیں گھنٹہ گھر نہیں بنا دینا ایک شخصیت کو, ریڈ لائن کو اور ملک کے خلاف سہولت کاروں کو. ہمیں یہ چاہیے کہ میڈیا پہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو ہماری خوبصورتیاں بتائیں, جو یہ بتائیں کہ معدنیات ہمارے پاس ہیں کتنی ہے. عید کا دن ہے, چاند رات تو ہے نا, اور صبح انشاءاللہ سارے عید پڑھیں گے, اللہ خیر و عافیت رکھے. لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی جان پاکستان میں ہے کیا کیا. اس کو مت سمجھو ایسے کہ دشمن کا پروپیگنڈا ہو اور ہم وہ کرتے چلے جائیں اور خود سہولت کار بن جائیں. معدنیات ہیں, بلوچستان ہے, کے پی کے اور پنجاب کی جو باتیں تو بتا دی میرے دونوں بھائیوں نے اور دوستوں نے. لہذا اصل ایشو تو ہے. آخری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, وہ جو امین حفیظ رے کو رے اور رے کو رے بولتا ہے نا, تو مجھے ایک پروگرام یاد آ گیا جس طرح آپ کو یاد آیا تھا. لاہور میں عید کا ہی پروگرام تھا, میرا بھائی امین حفیظ میرا مہمان تھا, تو گورا اور چریا کی باتیں ہو رہی تھیں. تو میری مہمان تھی ایک مریم لودھی, تو میں نے کہا آپ اپنا نام بتائیے, تو اس نے کہا مریم لودھی, مریم. ٹھیک ہے نا, تو وہ جتنا ہٹ گیا پی ٹی وی کی تاریخ میں کہ ایک طرف گورا اور چریا اور ایک طرف مریم. لہذا میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں یہ ہنسنے کی باتیں کر رہا ہوں میں, آپ کو زیادہ ٹینس نہیں ہونا چاہیے. آپ جب لائیو ہوتے ہیں تو عید پہ چاند رات پہ آپ کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے. وہ ہر ویلے نہیں نا امریکن سنڈیاں کا ذکر ہو سکتا, ہنسنا بھی ہے. اور پی ٹی وی کے ناظرین کی ہمت ہے کہ ہم ہمیشہ سنجیدہ ہی رہیں گے, انہیں ہنسنا بھی چاہیے اور اس ملک کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور ہمیں ان کو اپنے ساتھ شامل بھی کرنا چاہیے. اور میری اور برادرم رضوان رضی کی تو ایک ہی پنچ لائن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. ہمیں یہی چاہیے, اور یہ رمضان کا جو سبق ہے نا وہ ہمیں سارا سال جاری رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. اس وقت جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, 9 منٹ رہ گئے ہیں اگلا دن ہونے میں, عید ہونے میں, تو ایڈوانس میں عید مبارک, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹیں, کیونکہ یہی وہ دن ہوتے ہیں پورے سال میں جو ہم فری ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمارے فوج کے, پاک فوج کے جوانوں کو, جو ہماری حفاظت کے لیے اس وقت جو ہے سرحدوں پہ جو ہے ڈیوٹی دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم, رضوان رضی, امین حفیظ اور جواد فیضی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.